बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्सर मुस्तफ़ा के साथ आपकी मेज़बान रोज़ी इरफान एक बार फिर से हाजिर खिदमत है। नाजरीन, रजब का बाबरकत महीना है और इसी महीने में ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। कुरान करीम और अहदीस से साबित है कि इसरा और मेराज का तमाम सफ़र सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी भी था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और ऐनी मुशाहिदा था। ये एक मोजज़ा था कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर इतना बड़ा सफ़र अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्से में मुकम्मल कर दिया। मेराज का वाक़या पूरी इंसानी तारीख का एक अजीम, मुबारक और बेनज़ीर मोजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। सलाम है उस ज़ाते अक़दस पर जिसे सिदरतुल मुंतहा पर बुलाया गया और मुलाकात का शर्फ हासिल कराया गया। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात शरीफ नाजरीन पेश खिदमत है। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हदूद ताहिरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताहिरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ वो अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना, के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। बरोज़े हशर बरोज़े हशर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर
का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हदूद ताहीरे सिदरा हुजूर जानते हैं। पहुंच के सिदरा पहुंच के सिदरा ये रूहुल अमी कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। हदूद ताहीरे सिदरा हुजूर जानते हैं। नाजरीन, ये एक बार फिर से हमारे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है कि जाने पहचाने मेरे मोतबर नामवर रूहानी स्कॉलर अल्लामा अजीम जी वीडियो लिंक पर मदीना मुनव्वरा से हमारे साथ हैं। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत एक बार से की है। जी अल्लामा अजीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लामा अजीम जी, माह रजब की फजीलत और मिराज की अहमियत बारे अपना इज़हार ख्याल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं शुक्रगुजार हूँ क्यूडी का और बेटी आपका खास तौर पर और अपने दोनों इन छोटे भाइयों का, मेरे बहुत ही अजीज हैं। और ये मेरे लिए सआदत है कि मैं आज शहर मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सबसे बड़े मोजज़े को, जो पूरी कायनात की मादी और रूहानी, इल्मी और तरबियती चीज का मरकज भी है, महवर भी है। और इस रात को सिर्फ मेराज ही नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पर गए। बकौल शायर कि अर्श क्यों न सजता महबूब ने जो आना था, क्योंकि मेरे अल्लाह ने अपने महबूब पाक मोहम्मद अरबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर कराना था। क्योंकि जब मक्का के लोगों ने आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए और खराबतदारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया और तानाजनी शुरू हो गई, अल्लाह ने अपने महबूब मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अबदी मुकाम, जिस पे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो अजमत वाला, सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता अता फरमाया था, शान अता फरमाई थी, उसी शान को दोबारा दिखाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब पाक मोहम्मद अरबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में बुलाया। अब कुरान हकीम फुरकान मजीद में इसको मेराज इसरा भी कहा गया, यानी आधा इसका हिस्सा जो है वो एक तरह से शहर का जो दुनिया तक था, सिदरतुल मुंतहा तक था। कि अब इसमें मेरा जो, चूंकि मेराज शरीफ के बारे में हर तबका, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले तशरीह, उलमाए बरेलवी और हजरत अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह, जितने भी अकाबिर हैं, जितने भी मसालिक अकाबिर हैं, वो सर इसके बारे में बेशुमार बातें कह गए हैं, चूंकि कुरान ने कहा। मैं इसके साइंसी पहलू के
بارے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اللہ نے چونکہ سائنس کو اس دنیا میں لانا تھا تو ذریعہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر کعبۃ اللہ میں حتیم میں جا کر لٹایا تو حتیم میں جب پوچھا جو چیف تھا میڈیکل کا چیف تھا سسٹم کا ہیڈ جو تھا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا یہ جو وسط پہ ہیں. وسط سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ ایکسٹریمزم کو دین بنایا نہ نیچے کو تک میانہ روی اختیار کی کہ اپنے تعلقات میں بھی میانہ روی اختیار کریں اور سخاوت میں بھی میانہ روی اختیار کریں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا گیا پھر ایک اسٹریچر لگایا گیا جو آب زمزم کے کنویں کے پاس تھا اور وہاں پر آپ کو لٹا کر آپ کا ڈائسیکٹ کیا گیا. آپ کا چھاتی مبارک جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے کھولی. جنت سے تشت لایا گیا. یہ اسٹنٹ جو آج کل ڈاکٹر ڈالتے ہیں میڈیکل کے یہ اسی کی کاپی کی گئی ہے. یہ سائنس نے یہیں سے اثبات کیا ہے. یہ سب سے پہلے علم الابدان قرآن میں جو ہے وہ بتایا گیا. انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے, بچہ کیسے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, اس کے علم کو علم الابدان کو بتایا گیا. پھر یہ اس سے اوپر یہ جو ہے ہارٹ کی سرجری جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کر کے دکھائی اور اس کے اندر جنت سے جو ہے سونے کا اسٹنٹ لا کر نصب کیا گیا. اور اس میں آب زمزم کی حیثیت کو سب سے بڑا طور پر بتایا گیا کہ سب سے زیادہ طور پر یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے میں معذرت چاہتا ہوں میرے ساتھ اس وقت کوئی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائسیکٹ کیا گیا تو اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے سونے کا تشت لائے تھے لیکن پانی جو ہے وہ آب کوثر سے زیادہ قیمتی تھا آب زمزم, اس لیے آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. اور اس کے بعد براق لایا گیا. براق کی نسبت کو اگر آپ دیکھیں براق برق سے ہے اور الیکٹرانک سے, تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اس وقت جو طیارے اور سیارے تیار ہو رہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نوید سنائی. جی معراج کا ذکر جی بسم اللہ جی, بہت شکریہ, زبردست. معراج کا ذکر خیر ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہو تو نذرانہ عقیدت خود بخود پیش کرنے کو دل کرتا ہے. نعت شریف پیش خدمت ہے ناظرین. معراج جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے کہ تمام کسی بھی انسان کو, تمام انبیاء کو کسی کو بھی معراج جیسا معجزہ نہیں ملا. اور یہ معجزہ زندہ حیات ہے کہ آج بھی مومن کا معراج نماز میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کام جو کیا کعبۃ اللہ سے اس براق میں سفر کیا اور لمحہ بھر میں آپ جو ہے وہ پہلے مدینہ پہنچے اور مدینہ سے پھر دوسرا براق کا جو قدم تھا وہ بیت المقدس میں تھا اور وہاں پر آپ نے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو جو ہے وہ معراج پر سدرۃ المنتہا لے گئے, جہاں ابھی ہماری بیٹی نے نعت کے اندر اس کے اندر کیا ہی خوبصورت پیرائے بھی اس کے لیے کہا گیا کہ وہاں پر جب اس مقام پہ لے کر گئے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں تک آ سکتا ہوں, اس سے آگے تو ایک بال بھی اگر میں آگے بڑھا تو پھر جو ہے وہ میرا جو ہے وہ میں جل کے خاک ہو جاؤں گا اللہ کے نور سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ میری منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ اللہ کا انعام, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل. ماشاءاللہ جی. معراج کا ذکر خیر ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان بھی ہو رہی ہو تو نذرانہ عقیدت خود بخود پیش کرنے کو دل کرتا ہے. نعت شریف پیش خدمت ہے. ان کی مانگتی ہوں, ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے,
ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں، ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں، ان کی مانگتی ان کی مانگتی ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں، بات کرتی ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتی ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، میرے لہجے کو میرے لہجے کو میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کی مانگتی ہوں، ان کی مانگتی ہوں، ان کی مانگتی ہوں جو مانگتی نہیں ہونے دیتے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، جہاں سے یہ سلسلہ ہم نے روکا تھا وہیں سے ہم شروعات کریں گے۔ تو جی علامہ عظیم جی بتائیے گا کہ ہم معراج شریف کی رات سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ شب برات مقبولیت کی رات ہے، اس رات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے،
اور اس رات کو جو سب سے بڑی بات میں جس کے اوپر زور دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے انعامات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا انعام اللہ نے نماز کا عطا فرمایا۔ 5 وقت کی نماز جو بندہ آج کی رات میں جو نماز نہیں پڑھتا، زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی یا قضاء ہو گئی، تو آج کی رات میں جو شخص توبہ کر کے اور یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، تو اللہ کا اسے معراج بھی نصیب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اسے نصیب ہوگی۔ آج کی شب میں جو آدھی رات کے بعد 12 بجے کے بعد جیسے سحر شروع ہوتی ہے، تو اس وقت جو شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور ایک دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور یہ کہتے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس رات کو درود پاک کثرت سے پڑھ کر اللہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج کی شب آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان کی شب ہے۔ اللہ کے بعد یعنی یہ تسلیم کر لے بندہ اپنے عقیدوں کو اور ان فرقوں میں سے ہٹ کے صرف کہ میں آج اللہ کے بعد سب سے بڑا علم والا، حلم والا، عظمت والا، برکت والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو وہ بندہ جو ہے وہ جنت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور خاص طور پر دعا کو اس طرح سے مانگے کہ اللہ سے توبہ کرے، پھر درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے، پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرے، پھر اپنے لیے دعا کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرے، اللہ یہ دعا مقبول فرماتے ہیں۔ آج کی رات جو شخص شب بیداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عظمت عطا فرماتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ ان کے اعمال کو کئی ہزار گنا بڑھا کر ان کا ثواب، اجر و ثواب لکھتے ہیں اور اللہ ان کی دعائیں مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ رزق بھی آج کی رات میں بندوں کے لیے بہت سارا اتارتے ہیں۔ بعض روایات میں ایسا بھی آیا ہے کہ یہ شب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب کی شب بھی ہوتی ہے کہ بھی آج کے بعد اللہ تعالیٰ جو تقدیریں بھی لکھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں شب برات کو، بعض لوگ اس شب کو کہتے ہیں، لیکن اس تفسیر میں جائے بغیر میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی رات محبوب کی ملاقات کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ نے اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا میرے اور قریب آ جاؤ، میرے اور قریب آ جاؤ، میرے اور قریب آ جاؤ۔ اور جہاں تک قرآن حکیم میں آیا ہے کہ بالکل ایک بالش کے برے یا اس سے بھی کم، تو اللہ نے اپنے حبیب سے معانقہ کیا۔ کیسے کیا یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے وہ کون سے علم خفیہ عطا فرمایا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی، اور وہ وحی کی جو میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ نے وہ باطنی علوم بھی اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے سارے جنت اور ساری چیزوں کی، اپنے انعامات کی، اپنی خدائی کی، اپنی تمام مخلوق، صرف انسان ہی مخلوق نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی 18,000 مخلوق ہے، بلکہ سائنسدان تو اس کو 200 بلین جو ہے گلیکسیز کہتے ہیں۔ ان ساری کی ساری آگاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا کے، سیر کروا کے، تو جیسے بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر اپنے محبوب سے پوچھا اب آپ کو کیا چاہیے؟ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے اللہ مجھے میری امت کی بخشش چاہیے۔ میرے رسول نے ہمیں دیکھیں اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ سے ملاقات، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو زیارت ہوئی تھی، پہاڑ پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، سوئی کے کہتے ہیں کہ سوراخ کے کو جو ہے 100ویں حصے میں سے اللہ کی تجلی آئی تھی، تو وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم میں جو آتا ہے تو بالکل قریب سے قریب تر ہو گئے، بلکہ میں تو بعض اوقات بلا مثال، یہ کوئی مثال نہیں ہے لیکن ایک محبت کے انداز میں، کیونکہ محبت کے انداز میں کوئی بھی بات کری جائے تو اس کی گرفت نہیں ہوتی، تو یہ ہے کہ میں تو میرا ماہی انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی، تو میرا اللہ اور میرا محبوب مصطفیٰ اس طرح سے معانقہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی خواب میں زیارت ہوئی، بعض کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ نے تو اپنے محبوب کو بلائے اس لیے تھا کہ اللہ سے اپنے محبوب کی ملاقات کرائے، اور اللہ سے تنہائی میں ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اپنے سارے علم کے خزانے، اللہ نے اپنے سارے محبت کے خزانے
اپنی ساری نورانیت، وحدانیت، تخلیق، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقشہ کھول کر بٹھا دیا. آج میں اور میری بیٹی جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ معراج مقدس میں میرے اللہ کے رسول نے اس وقت بھی دیکھ لیا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت مل جائے. اور میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اس کے ذریعے سے جو بھی ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، QD قومی دلیر کو جو بھی دیکھتے ہیں، میرے ان دونوں بھائیوں کو، میری اس بیٹی کو جو بھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی پروگرام میں ان کے لیے بخشش کی بھی اللہ سے دعا کر رہا ہوں. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور عقیدت کے ساتھ لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، علمی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہداتی عظمت، وہ بھی ان کے دل پر آشکار کرے. اور وہ علم دنی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی راضی ہو. اور آج کی رات بہت بڑی برکت والی رات، بہت عظمت والی رات. آج کی رات کو عبادت کریں، معراج، شب معراج میں عبادت کریں، جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آج کی رات ماں باپ سے اگر کسی نے کوئی نافرمانی کی ہے تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے. اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی ہوا تو تب بھی توبہ کرے اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرے. اگر آپ کے ماں باپ آج کی رات بخشے گئے تو آپ کی اور آپ کی اولاد کی ہمیشہ کے لیے بخشش ہو جائے. ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس معجزے کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پیش خدمت ہے. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجو میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجو ہم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اور حشر کا دن
حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، خود میں بس وہی جا سکتا ہے، خود میں وہی بس جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خود میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان روزی عرفان کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔